बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। क़ुरबानी के मसाइल में एक अहम तरीन मसला ये है कि क़ुरबानी का निसाब क्या है। इस बाब में लोगों के अक़वाल मुख्तलिफ़ हैं, फ़ुक़हा की आरा मुख्तलिफ़ हैं, उलमा के दरमियान इख्तिलाफ़ हो गया। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक चीज़ जो लाज़िम है वो ये कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब इस्तिताअत पर क़ुरबानी लाज़िम की है। अब अगर ये क़ुरबानी बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है, हमारे अहनाफ़ के यहाँ ये वाजिब है, तो वाजिब ऐसे शख्स पर है जिसको इस्तिताअत हो क़ुरबानी करने की। आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक है, इमाम इब्न माजा की ये रिवायत हदीस नंबर 3123 3123। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू साअतुन वलम युदहि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास इस्तिताअत है और वो क़ुरबानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अब ये इस्तिताअत से क्या मुराद है? कितनी रकम हो क़ुरबानी के लिए, उसके पास कितना पैसा हो कि उस पर क़ुरबानी लाजिम होगी, आया उसके लिए कोई निसाब मुकर्रर है या नहीं। जब हम कुरान और हदीस को देखते हैं तो कुरान और हदीस ने वाज़े तौर पर कोई मुकर्रर रकम, कोई मुकर्रर निसाब इसके लिए बयान नहीं फरमाया। जब कुरान और हदीस में निसाब बयान नहीं हुआ तो मामला इज्तिहाद तक चला गया। इस इज्तिहाद की बिना पर उलमा के दरमियान आरा का इख्तिलाफ़ हो गया। मैं आपको 4 आरा बयान कर देता हूँ अइम्मा अरबा की, यानी शवाफ़े, मालिकिया, हनाबिला और अहनाफ़ का। और इस मौक़िफ़ की भी तफसील में नहीं जाता, बहुत लंबी हो जाएगी गुफ्तगू। मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू मुख्तसर रहे। आपने अगर इसको पढ़ना हो तो अल-फ़िक़्ह अला मज़ाहिबिल अरबा लिल जज़ीरी, यानी अब्दुर्रहमान अल जज़ीरी की इस किताब में उन्होंने हवाला जात के साथ इन चारों फ़ुक़हा के अक़वाल को, मुख्तलिफ़ जो इनकी उम्महातुल कुतुब हैं, उन किताबों के हवाला जात के साथ बयान कर दिया। मैं उसका ख़ुलासा आपके सामने रख देता हूँ। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक या शवाफ़े के नज़दीक हर वो शख्स साहिब इस्तिताअत है जो ईद और अय्याम तशरीक़ की रोज़मर्रा ज़रूरियात से ज़ायद इतने माल का मालिक हो जिससे क़ुरबानी हो सके, तो वो साहिब इस्तिताअत है। यानी ये 4 दिनों का खर्चा उसे अलग रखना होगा, ईद का और अय्याम तशरीक़ का। इन दिनों का ये जो अय्याम तशरीक़ बल्कि 5 बन जाएंगे, 9 ज़ुल्हिज से लेकर 13 की असर तक, इन 5 दिनों के अखराजात इंसान ख़ुद अंदाज़ा लगा सकता है उसके घर के ख़र्चे क्या हैं, ईद पर एक्सपेंसेस क्या होने हैं, मेहमान कितने आने हैं, घर का मामला कैसे है। इन अखराजात को एक तरफ करके अगर उसके पास इतनी रकम बच जाती है कि वो क़ुरबानी कर सके, तो वो साहिब इस्तिताअत है, उसे क़ुरबानी करनी होगी। अगर वो नहीं करेगा तो शवाफ़े के नज़दीक वो इस सुन्नत मुअक्कदा का तारक होगा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वईद का मुस्तहिक बन जाएगा जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना। अब उसके बाद मालिकिया का कौल आप देखें। मालिकिया के मुताबिक हर वो शख्स जो क़ुरबानी करने से, क़ुरबानी करने वाले साल, यानी जिस साल वो क़ुरबानी करता है, अगर वो क़ुरबानी करने की वजह से दूसरों का मोहताज नहीं हो जाता, यानी क़ुरबानी करने की वजह से उसको कर्ज़ा नहीं पकड़ना पड़ता, क़ुरबानी करने की वजह से उसकी अपनी हाजात उसे दूसरों के दर पर नहीं ले जाती और उसे साइल नहीं बनना पड़ता, तो ऐसे शख्स के लिए क़ुरबानी करनी चाहिए। बल्कि बाज़ हनाबिला का कौल यहाँ तक है, उन्होंने कहा कि अगर यकीन हो कि वो कर्ज़ वापस कर पाएगा आसानी के साथ, तो ऐसे शख्स को कर्ज़ पकड़ के भी क़ुरबानी कर देनी चाहिए। और ऐसा शख्स जो कर्ज़ वापस कर लेगा अगले महीने में या उससे अगले महीने में, या कर्ज़ वापस करने की मुद्दत के अंदर अंदर कर्ज़ वापस कर सकता है, तो ऐसा शख्स साहिब इस्तिताअत है और उसे क़ुरबानी करनी चाहिए। ये हनाबला ने जो आगे हनाबला ने जो साअतन से मुराद लिया, उनका कौल यह है कि हर वो शख्स जिसके पास क़ुरबानी की रकम मौजूद हो, क़ुरबानी की रकम मौजूद हो, वो क़ुरबानी के पैसे उसके पास हैं तो उस पर क़ुरबानी लाज़िम है। यानी ये अय्याम जब क़ुरबानी के दिन आएँ और उसके पास इतनी रकम ज़ाती मौजूद है कि जिससे वो क़ुरबानी कर सकता है, तो उसे क़ुरबानी करनी चाहिए और वो साहिब इस्तिताअत है। अहनाफ़ ने क्या किया? अहनाफ़ के कौल में मैं ज़रा इस पर ज़्यादा गुफ्तगू इसलिए करूँगा कि हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा अहनाफ़ हैं जो उर्दू बोलने वाला, और वैसे भी बाकी दुनिया में ज़्यादा लोग फ़िक़्ह हनफ़ी को जो पैरवी कर रहे होते हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके असहाब के नज़दीक क़ुरबानी है भी वाजिब,
جب قربانی کے وجوب کا فتویٰ آ گیا تو اب قربانی زیادہ ضرورت آ گئی اور انسان کو اس میں زیادہ غور و فکر اور تأمل کی ضرورت پڑ گئی کہ نصاب کیا ہونا چاہیے۔ سو احناف نے قربانی کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب کے قریب قریب بیان کر دیا۔ دو تین چیزیں یاد رکھیں بنیادی طور پر۔ ایک ہے زکوٰۃ کا نصاب، یعنی وہ شخص جو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دوسرا ایک نصاب ہے، وہ نصاب ہے فطرانہ اور قربانی کا نصاب۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ جس شخص پر جو شخص زکوٰۃ دے نہیں سکتا وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے یعنی صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، اور صاحب نصاب آپ کو پتہ ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونا ہے۔ جس کے پاس اتنا مال ہوگا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن ممکن ہے بعض اوقات کسی کے پاس چاندی 52.5 اور سونا 7.5 تولے نہ ہو، لیکن وہ مجبور بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ لینے والی پوزیشن میں نہیں چلا گیا، جس میں وہ زکوٰۃ لینے والی پوزیشن وہ ہے کہ جس میں وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ فطرانہ اور قربانی کا نصاب بھی اس کے پاس نہیں بچتا۔ تو اب فطرانے اور قربانی کا نصاب کیا ہے ذرا غور فرمائیے گا۔ احناف میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دی، انہوں نے کہا کہ قربانی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس میں 4 چیزیں آتی ہیں کہ انسان کے پاس سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان 4 چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اگر صرف سونا ہے تو وہ 7.5 تولے ہونا چاہیے، اگر اکیلی چاندی ہے تو اس کا نصاب 52.5 تولے ہے، اور اگر نقدی اور مال تجارت کے ساتھ مل کر یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی کسی شخص کے پاس کچھ مقدار میں سونا بھی ہے، وہ چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے اور نقدی بھی ہے، اب ان 4 چیزوں کی موجودگی میں کیا کرے گا؟ تو علماء نے لکھا کہ ان 4 چیزوں کی رقم کو اکٹھا کرے، 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر ہو جائے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس صورت میں کہ حال علیہ الحول، اس مال پر 1 سال اگر گزر گیا ہو، اس مال پر اگر 1 سال گزر گیا ہو۔ اللہ نے چاہا تو میں کبھی اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز مزید۔ اس میں کئی سوالات ہیں میرے اپنے ذہن میں، وہ میں علماء اور اصحاب علم کے سامنے رکھوں گا اور اس پر گفتگو کا ایک راستہ کھولوں گا تاکہ مزید چیزیں واضح ہوں، مگر ابھی جہاں تک جو احناف کا موقف ہے میں نے وہ بلا کم و کاست آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دوسری چیز اب قربانی کا نصاب۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ ان علماء اور فقہاء احناف نے کہا یہی 4 چیزیں، پہلے سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، اور ان کے ساتھ ضرورت سے زائد سامان، ضرورت یعنی حاجات اصلیہ سے زائد سامان۔ اب چونکہ حاجات اصلیہ کی تعریف میں نہیں جاتا، اس کی ایک تعریف تو یوں ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے وہ اس کی حاجت اصلیہ ہے۔ علماء نے اپنے اپنے زمانوں کے مطابق حاجات اصلیہ کا بیان کیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہر زمانے کی حاجات اصلیہ بدل جاتی ہیں، اور جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو حاجات، مثلا آپ امام شامی کے پاس چلے جائیں تو اس وقت میں انہوں نے کہا 3 جوڑوں سے زیادہ جوڑے حاجت اصلی سے اضافی ہیں، کسی انسان کو صرف 3 جوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل جو لوگ کاروبار کرتے ہیں یا جو لوگ جاب پر جانے والے یا کئی اور ایسے کاموں والے مجبور ہیں 3 سے زیادہ کپڑے ان کے پاس ہوں، گاڑیاں ان کے پاس ہوں یا گھر اگر ان کے پاس ہے۔ کسی زمانے میں صرف کچا مکان کافی تھا، آج کل کے زمانے میں مکان کا پکا ہونا ضروری ہے۔ کسی زمانے میں انسان کے پاس صرف گھوڑا، خچر یا گدھا کافی تھا، آج کے زمانے میں اگر انسان کے پاس اگر ایک سواری ہے، گاڑی ہے کسی بھی درجے کی، تو وہ اس کی حاجات اصلیہ میں ہے۔ تو ہر زمانے کی حاجات اصلیہ میں بھی فرق ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ یاد رکھیں وہ چیزیں جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں، اور حاجات اصلیہ میں ہر وہ سامان آتا ہے جو سال کے دوران بار بار استعمال ہوتا رہا ہو، 1 2 3 بار بھی جو مال استعمال ہو، گھر کے اندر رکھا ہوا سامان، وہ حاجات اصلیہ میں سے ہے۔ لیکن آپ کے گھر کا وہ سامان جو پڑا ہے سالوں سال سے، لیکن کبھی ضرورت اس کی پیش نہیں آتی، کبھی جا کے غمی شادی میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، مگر
اگر آپ کی زندگی کے باقی معاملات میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ حاجات اصلیہ سے اضافی سامان ہے، اس سامان کی بھی قیمت لگائی جائے گی ان 4 چیزوں کے ساتھ: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور وہ سامان آپ کے گھر میں اضافی پڑا ہوا جس کی آپ کو پورے سال کے دوران ضرورت نہیں پیش آتی۔ ہمارے گھروں میں بعض اوقات بستر اتنے اضافی پڑے ہوتے ہیں، کمبل اتنے اضافی پڑے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار کسی ایک ضرورت کے تحت ضرورت ہو تو نکالے جاتے ہیں، ادروائز غمی شادی کے علاوہ ان کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ کئی برتن اتنے اضافی پڑے ہوتے ہیں جو پورے سال کے دوران استعمال نہیں ہوتے، تو ان کی قیمت بھی اس میں شامل کر کے اگر کوئی شخص قربانی دینے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب قربانی کے لیے بنتا ہے۔ اور ایک چیز اور جو علماء احناف نے بیان کی وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر ان قربانی کے ایام میں بھی اتنے اس کے پاس سورسز ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر 5 کی 5 چیزیں مل کر اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے۔ 2 چیزیں تھیں، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، لیکن پھر علماء احناف نے کہا کہ جو انفع ہے مساکین کے لیے وہ یہ چیز ہے کہ جس کا نصاب پہلے پورا ہو جائے، چاندی یا سونے کا جس کا نصاب پہلے پورا ہو جائے اسی نصاب کا یعنی اس نصاب کو سامنے رکھا جائے گا اور اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اب چاندی تو ظاہر ہے اتنی سستی ہے کہ وہ پہلے ہی جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں اب آج کے دن کا ریٹ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ 52-55 ہزار روپے کی 52.5 تولے چاندی کا ریٹ یہی ہوگا، یہ 50 سے 60 ہزار کے درمیان، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو 50-60 ہزار روپے ان ساری چیزوں کے مل کر اگر بن جائیں تو ایسے شخص کے لیے قربانی ضروری ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہے۔ لیکن ناظرین کرام یہاں پر ایک گزارش کر دوں میں، اس میں آپ تمام علماء اور تمام فقہائے اربعہ کے اقوال کو ملا لیں اور ایک سہولت کا قول علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو دے دیں۔ میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق اگر کسی شخص کے پاس 50-60 ہزار روپے ہیں اور وہ اس کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، اس مہینے کے اندر کی ضروریات، اگر وہ قربانی کا جانور خریدتا ہے، جانور جو آج کل بہت مہنگے جا رہے ہیں، اگر کم از کم قیمت جو آج کے دور میں نے باہر کہیں لگے ہوئے دیکھے ہینگرز مختلف جماعتوں کی طرف سے جو اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں، تو وہ کوئی 12,500 روپے میں نے کم از کم میں نے جو پڑھا، باقی اس سے اوپر ہے کہ 12,500 روپے اس میں سے خرچ کر دے۔ اگر کوئی شخص اتنے خرچ کرنے کے بعد اس کو تنگی نہیں بنتی اور اللہ رب العزت کے فضل سے وہ اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرتا رہتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی کر دے۔ لیکن یہ جو زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا گیا چاندی کے لحاظ سے، وہ وہاں بات زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف 40,000 روپے ہیں تو ظاہر ہے اس میں سے 1,000 روپیہ اس نے دینا ہے، اور اس پر بھی شرط یہ ہے کہ سارا سال 40,000 پڑے رہیں۔ جس شخص کے پاس پورا سال 40,000 روپے بچت میں پڑے رہتے ہیں اس کو سال کے بعد 1,000 روپیہ دینا مشکل نہیں ہے۔ لیکن اب جس شخص کے پاس 40-50 ہزار روپے میں سے 12-13 ہزار روپے قربانی کے لیے نکالنے پڑ جائیں، یقیناً اس کے گھر کے معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ ایسے معاملات میں علماء کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کر کے قربانی کے نصاب کو میں تھوڑی وسعت دے دیں۔ کیوں کہ یہ قرآن اور حدیث کا کوئی منصوص مسئلہ نہیں ہے، ہر دور کی ہر زمانے کی حاجات مختلف ہیں۔ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس مہینے میں بجلی کا بل کتنا آ جائے گا۔ مثلا آج اگر ایک انسان قربانی کرتا ہے اور مہینے کی پہلی 2-3 تاریخ کو بجلی کا بل اتنا آ جاتا ہے کہ اسے مانگنا پڑ جاتا ہے لوگوں سے پیسے۔ آج کی ضروریات الگ نوعیت کی ہیں، اس زمانے کی ضروریات کو پر علماء کو غور کرنا ہوگا اور غور اور فکر کر کے ان چیزوں کو، اگر اس کو نصاب کو چاندی کے نصاب سے تھوڑا اوپر کر دیا جائے یا دوسرے علماء کے اقوال کو دیکھ کر کہ اپنے ان ایام کے یا 2 مہینوں کے خرچ سے اضافی خرچ پر قربانی کی استطاعت کو یا ساعتن کی شرح کو لگایا جائے، یا بہت سارے اور عوامل کو دیکھ کر علماء بیٹھیں، سر جوڑ کر بیٹھیں، اس مسئلے پر غور کریں کہ واقعی میں جو سمجھ سکا ہوں وہ چاندی کا نصاب کسی بھی شخص کی قربانی کے لیے بہت کم ہے۔ اگر اللہ پاک پر انسان اعتماد کرے تو یقیناً کوئی نقصان نہیں ہے۔ انسان قربانی کر دے، رب ذوالجلال اسے عطا کرے گا، یہ بات ایک الگ ہے۔ یہ جو تقویٰ کی بات ہے
کہ انسان اللہ پر اعتماد کر کے کر گزرے، رب ذوالجلال اسے یقیناً عطا کرے گا۔ کوئی انسان اگر قربانی کرے گا تو اس کا مال کم نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرما دے گا، یہ تقویٰ کی بات ہے۔ لیکن چونکہ واجب کا فتویٰ دینے کے لیے واجب کا بہت ساری چیزوں پر غور اور فکر کرنا ہوتا ہے، سو ساعتن کی شرح کو تمام ائمہ کے اقوال کو دیکھتے ہوئے کوئی ایک متفقہ تشریح جو آج کے زمانے کے لیے لوگوں کے لیے سہولت کے ساتھ پوری ہو سکتی ہو اور لوگ سہولت کے ساتھ اس پر چل سکتے ہوں، تو ایسی تشریح کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم جتنی ضرورت تھی چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ قربانی کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اس پر غور کر کے جن لوگوں جو لوگ اس کے دائرے میں آتے ہیں اللہ کا نام لے کے قربانی کر دیں، اللہ رب العزت سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس کے نتیجے میں جان مال اولاد میں ایسی برکتیں نصیب فرمائے جن کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔